जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश के हालात जो हैं वो बड़े, जिसे कहते हैं ना, गर्मा गर्म है। और बांग्लादेश में इस वक्त जो अपोजिशन पार्टी है, जो नेशनलिस्ट पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे कहते हैं, उनकी जो मरकज़ी क़यादत है उन पे 150 लोगों के ऊपर पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और बांग्लादेश में, क्योंकि आपको पता है, जनवरी 2024 में आम इंतखाबात होने वाले हैं, और शेख हसीना वाजद के इस्तीफ़े के हवाले से बातें की जा रही हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देती तो इंतखाबात जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। शेख हसीना को बांग्लादेश में वही हैसियत हासिल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को है। ठीक है जनाब, ये मेकर एंड ब्रेकर हैं। ठीक है। बांग्लादेश की मिलिट्री उस तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्लास में पर्टिकुलरली शेख हसीना जो है, शी इज़ वेरी पावरफुल। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाहते हैं कि हसीना वाजद रहे। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह हसीना वाजद का इमेज जो है वो उठाया है। इंडिया अब उन ममालिक में आ जाता है। हम तो एक अफगानिस्तान को लेके 50 साल चिमटे रहे ना, और हमने 50 साल अफगानिस्तान पे ज़ाया किए। मैं बार बार कहता हूँ, हमने 50 साल अफगानिस्तान में ज़ाया किए उनको एक इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में। एंड देन जब वो फुल इस्लामिक स्टेट बन गए हैं, वो साढ़े कंट्रोल च नहीं आ रहे, और हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें उस तरह का जहाद और इस्लामिक नहीं चाहिए, हमें अपना एक मॉडरेट किस्म का जो है वो मुल्क चाहिए। खैर एनी हो, इस पर भी बात अब करते रहते हैं। लेकिन हसीना वाजद के हवाले से अभी देखें, जो अमरीकी एम्बेसी है ढाका के अंदर, वो अक्सर कहती रहती है जी हम पॉलिटिकल वायलेंस को कंडेम करते हैं। और ये भी 28 अक्टूबर के हवाले से अमेरिका बड़ी टफ लाइन लिए बैठा हुआ है। अगर अमेरिका के गज़ब से कोई मुल्क बांग्लादेश को बचा सकता है एट द मोमेंट, तो वो इंडिया है। नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद हो कि जब G20 कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहली रात दिन मुलाकातें की थी, G20 की लीडरशिप आ रही थी, तो उस वक्त हसीना वाजद और वो आ रही थी। और टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन इंडिया जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि बांग्लादेश चाइना के फोल्ड में चला जाएगा, बांग्लादेश चाइना के असर रसूख में चला जाएगा। हमें बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना है और हसीना वाजद को लेके आना है। हसीना वाजद को, ज़ाहिर बात है, वो इस तरह तो नहीं कहा जाता होता कि बाइडेन को कि जी शेख हसीना को इलेक्शन जिताओ, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया जाता है और कहा जाता है कि देयर आर पार्टनर्स, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर लॉन्ग एंड वी आर कमिटेड, we are committed for further cooperation to sideline the Chinese influence in the region। चलो, इतनी सी बातें होती हैं तो मतलब यही होता है कि अगले 5 साल भी दियो सानू, इस तरह की ग्लोबल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज इस तरह की होती है। अब जारी बात है, ये जो हसीना वाजद है, उन्होंने 2-4 चीज़ें की हुई हैं। हसीना वाजद भी, ज़ाहिर बात है, बेसिकली हिस्ट्री में बैठी हुई हैं, और उन्होंने अपने मुल्क को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस्लामिस्ट फ़ोर्सेस के अगेंस्ट वहाँ पे अब वो जमात इस्लामी भारत में जिसने कल वहाँ पे वो खालिद मशील को होस्ट किया, वो बांग्लादेश में भी मौजूद है। ये सारी प्री पार्टीशन जो है वो जमात है, ज़ाहिर बात है, और इसकी रूट्स हर जगह पे मौजूद थी। बांग्लादेश में तो इनको बहुत सख्त सज़ाएँ दी गई हैं। इनके बहुत सारे लोगों को कत्ल की जो भी है सज़ाए मौत भी दे दी गई है। और शेख हसीना बेसिकली ना तो वो पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करती हैं, और अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर लेती हैं तो वो जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो ख़राब होती है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हिस्ट्री को ठीक करते-करते और वो लोग जिनके खिलाफ वो स्कोर सेटल कर रही हैं, उनको ठीक करते-करते वो पाकिस्तान से अगर ताल्लुकात ठीक कर लें तो उनको क्या फ़ायदा? और पाकिस्तान से ताल्लुकात करने का उनको फ़ायदा भी कोई नहीं है। ना कुछ है, ना शादी, ना लैनी, ना देनी, ना काम, ना काज, ना रोटी, ना पानी, ना अल्लाह दे हुक्म, ना कारोबार, कुछ भी नहीं। मुझे तो ये भी पता है, मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें बता सकता हूँ कि व्हेन पाकिस्तानीज़ अप्लाई वीज़ा फॉर बांग्लादेश, अप्रूवल कम्स फ्रॉम ढाका। ढाका से अप्रूवल आती है कि इनको दे। मैं आई नो अ वेरी सीनियर पाकिस्तानी, मुझे नाम तो नहीं मैं लूँगा उनका। मैं एक बड़े सीनियर पाकिस्तानी को जानता हूँ, डिप्लोमेट को। बड़े हाईएस्ट लेवल के डिप्लोमेट थे, और आफ्टर रिटायरमेंट उनको किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, और
ان کو بلایا گیا اور ان کو 3 ہفتے ویٹ کرایا گیا ویزا دینے کے چکر میں. اور بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے نہیں جانا بنگلہ دیش، کہ جو ملک میرے کریڈینشلز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، میری اتنی بڑی ڈپلومیٹک سروس، میرے اتنے بڑے ڈپلومیٹک میرے پاس پورٹ فولیوز رہے ہیں، ان کی اگر عزت نہیں کرتا اور مجھے ویزا نہیں دیتا تو میں اس ملک میں جانا پسند ہی نہیں کرتا. سو یہ پاکستان کے ساتھ تو یہ حالات ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بہت اچھا قدم کیا تھا کہ وہ آئی تھنک سنگاپور کہیں جا رہے تھے تو راستے میں وہ ڈھاکہ رک گئے تھے. انہوں نے فارن منسٹر سے ملاقات کی، برف ایسے ہی پگھلتی ہے. دیکھیں جو ملکوں کی تاریخ ہوتی ہے نا، ان میں یہ لفظ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں رک جانا ہو کہ نہیں انہیں سانو کہتا انہیں کہتا یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ملکوں کی تاریخ ہوتی ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ خود کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ سارے کے سارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ خود کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ سارے یہ ملکوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب اگلے دن میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے، اگر میں تھوڑا سا ریفرنس اس میں ڈال دوں کہ بنگلہ دیش کے ایک آئی تھنک فارن منسٹر نہیں منسٹر ہے وہ فار کچھ اس حوالے سے تھے جو ان کو وہ منسٹری ان کے پاس تھی، یہ کوئی ریہیبلیٹیشن اور ریپیٹریشن کوئی اس طرح کی منسٹری تھی. بہرحال انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش سے معافی مانگے. پاکستان بنگلہ دیش سے معافی مانگے. اور یہ بڑی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، یہ ایک دفعہ بات نہیں ہوئی، یہ کوئی پہلی دفعہ یہ باتیں نہیں ہوئی کہ بنگلہ دیش پاکستان سے معافی چاہتا ہے کہ مانگے جائے. ہاں مجھے یاد ہے کہ مزمل حق صاحب تھے. ٹھیک ہے جی. بنگلہ دیش کے وہ منسٹر تھے لبریشن وار افیئرس کے، مزمل حق. انہوں نے کہا جی کہ ہم انڈین سولجرز کو بہت زیادہ ٹریبیوٹ دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم سے 1971 کے جینوسائیڈ کی معافی مانگے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سٹل بڑا اسٹرانگ انفلوئنس رکھتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پی ایم مودی نے 2015 میں ایک ڈھاکہ کا وزٹ کیا، بڑا ہسٹورک وزٹ تھا. اس کے بعد بھی آئی تھنک وہ گئے ہیں، لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا اور جس میں وہاں پہ بہت ساری جو سیکیورٹی اور اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے، کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ کے حوالے سے، کوآپریشن کے حوالے سے باتیں ہیں. اور وہیں سے بیسیکلی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے حسینہ واجد اور بنگلہ دیش کی جو لیڈرشپ ہے اسٹارٹیڈ وننگ دیم. اور آج کل شیخ حسینہ واجد کی ایک بیٹی ہیں جو بڑی آگے پیش ہیں، جو بائیڈن سے بھی مل رہی تھیں، سیلفیاں بھی لے رہی تھیں، یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، وہ سارا جو ہے وہ چل رہا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب پرائم منسٹر مودی گئے تھے 2015 میں تو شیخ حسینہ واجد نے جو ہے وہ پروٹوکول توڑا اور وہ خود ایئرپورٹ پہ گئیں اور جا کے نریندر مودی کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا. یہ ہے وہ تعلق، اور اس کو اس لیے بڑا ہسٹورک اور وہ کہا جاتا ہے. اور انڈین جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل بھی کیا تھا کہ جی 1974 کی جو انڈیا بنگلہ دیش لینڈ باؤنڈری ایگریمنٹ ہے اس کو اس حوالے سے. سو یہ ایک لانگ ہسٹری ہے، ہم اس پہ بڑی لمبی ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش کیا کر رہے ہیں. لیکن پرائمریلی انڈیا چاہتا ہے کہ امریکہ تھوڑا سا ہلکی لائن لے بنگلہ دیش کے اوپر. اب امریکہ کی پرابلم یہ ہے کہ امریکہ ہر جگہ پہ اس کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. پوری دنیا کا ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے جی انڈیا کے اندر جی پرائم منسٹر مودی ایک میجورٹیرین لیڈر ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی ہیومن رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، امریکہ چپ. سعودی عرب میں واٹ ایور ہیپننگ، امریکہ چپ. ٹھیک ہے. اب چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بولتا ہے، لیکن وہ چائنا اتنا طاقتور ہے کہ اس کے باوجود امریکہ ترس رہا ہے کہ ہماری بات ہو. اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی وانگ یی جو امریکہ کے چائنا کے وزیر خارجہ ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، ان کی اینٹنی بلنکن اور بائیڈن صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کیونکہ اگلے مہینے شی جن پنگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں آئی تھنک کیلیفورنیا یا سان فرانسسکو جا رہے ہیں، وہاں کچھ سمٹ ہے اور وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک 1-on-1 جو ہے وہ بائی لیٹرل ملاقات ہو شی جن پنگ کی اور بائیڈن کی. اب کویسچن یہ ہے کہ مودی صاحب کیا حسینہ واجد کو بچا پائیں گے
یا نہیں؟ یہ ہے وہ کوشچن. پاکستان تو فارغ ہے، پاکستان سے تو وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگو، پاکستان سے تو وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگو. اب پاکستان کے اور انڈیا ان کے جو تعلقات ہیں، اب ہمارے بنگلہ دیش سے تعلقات اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے بیکاز ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. وہ سارے معاملات ہیں. لیکن کیا نریندر مودی حسینہ واجد کو بچا پائیں گے؟ یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ امریکہ اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں نا وہ کوئی اتنے مناسب نہیں ہیں. جسے وہ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو حسینہ واجد ہے اس نے ادارے اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں، اس نے نظام سارا جکڑا ہوا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے وہ دوبارہ الیکشن کر کے پاور میں آنا چاہتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے جو جسے وہ کہتے ہیں نا ریپڈ ایکشن بٹالین ہے، جس کو اینٹی کرائم اور اینٹی ٹیرر برانچ ہے پولیس فورس کی، وہ اس کے اوپر سینکشنز بھی لگائی تھی انہوں نے، ریپڈ ایکشن بٹالین بیسیکلی. اور اس حوالے سے جو امریکی سفیر بنگلہ دیش میں ہے، آئی تھنک پیٹر ہیس ہے ان کا نام، وہ بہت سارے جو وکٹمز ہیں فیملیز کے، جن کو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں، جو میجر اپوزیشن پارٹی بنگلہ دیش میں، اور ان کو جا کے ملے، تو جس کی وجہ سے ان کو بڑا کرٹیسزم بھی کیا گیا. لیکن ظاہری بات ہے امریکی سفیر جب بھی اپوزیشن لیڈر ان کی فیملی کو جا کے ملتا ہے تو اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے حکومت کیا کہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی حکومت کو آن بورڈ لے کے کر رہا ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ. سو امریکہ جس کے پاس آلریڈی چیلنج یہ ہے، جیسے فار ایگزامپل پاکستان کے اندر عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ نے ٹف لائن لی تو دے ور سائلنٹ. مچ آف دا ویسٹرن ورلڈ اینڈ امیریکنز ور سائلنٹ. انہوں نے کہا یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بیکاز یہ ایک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پاکستان کا کانٹینیوس اینڈ سسٹمیٹک اینڈ وہ کنٹینیوڈ بیہیویئر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح کرنا. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ، دیر از اے اسٹرانگ پروبیبلٹی، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پاکستان ہمارا اتحادی ہے اور کوئی ایسی خاص لمبی چوڑی ہم اس کی وائلیشن نہیں سمجھتے، یہ کنٹینیوڈ پیٹرن نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ہو رہا ہے. تو ہر ملک کے اندر، اور پرٹیکولرلی کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے عمران خان کی پارٹی کو ریپ اپ کیا ہے 9 مئی کے واقعات میں، اور پاکستان نے دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو 9 مئی ہے وہ اٹ از جسٹ لائک اے امریکہ کے 6 جنوری کی طرح. سو لہٰذا اس میں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو یہ ایک چیز ضرور موجود ہے. اب امریکہ کو یہ پرابلم ہے کہ وہ اگر بنگلہ دیش کو بھی چھوڑ دے، سب ملکوں کو چھوڑ دے، تو امریکہ کی وہ جو ساری ڈیموکریسی کی پروٹیکشن، ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن، وہ ساری کی ساری ڈبیٹ جو ہے وہ تو گئی. وہ کس کو دبائے گا اگر ساری فرینڈلی کنٹری ہیں. سو بیسیکلی یہ جو امریکہ کی انڈیا کے ساتھ جو چائنا کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے، اس نے امریکہ کا جو طریقہ کار تھا دنیا کے ساتھ انگیج ہونے کا وہ سارا بدل دیا ہے. اب امریکہ کو کوشش ہوتی ہے یار، اب انڈیا کے حوالے سے جب پرائم منسٹر مودی گئے تھے امریکہ تو سارا میڈیا چیخ اٹھا، بہت سارے کانگریس مین چیخ اٹھے، مودی یہ ہے، مودی وہ ہے. انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی. انہوں نے کہا جاؤ یار سائڈ تو نہیں پتہ ساڈا کتنا امپورٹنٹ ملک ہے، ہمارے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں، ہمیں ان کو کیا کیا کرنا ہے. سو پرائم منسٹر مودی جو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا میں تو کہتا نا ہم بنگلہ دیش کو لے کے 75 سال بیٹھے رہے نا، 50 سال بیٹھے رہے. انڈیا جو ہے ود ایوری پاسنگ ڈے انڈیا کا اثر و رسوخ خطے میں بڑھتا جا رہا ہے. سری لنکا میں کیا پولیٹیکل آؤٹ کم ہوگا، انڈیا ول ڈٹرمن. مالدیوز کے اندر جو الیکشنز ہوئے، انڈیا واز دا مین ڈبیٹ ڈسکشن کا حصہ تھا. بنگلہ دیش سیم، بھوٹان کا چلو اسٹرکچر ہی اور ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سو آپ یہ امیجن کر لیں کہ انڈیا کتنا زیادہ ہر طرف اس کا اپنا ایک وہ ہے. اور بنگلہ دیش اور انڈیا نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش ہمارے انفلوئنس سے نکلے، بیکاز یہ بنگلہ دیش از ون کنٹری جو کانٹینیوسلی اینٹی پاکستان ایک ریٹرک رکھی ہوئی ہے اس نے. سو وہ رہے گی، ٹھیک ہے، وہ ریٹرک ختم نہیں ہوگی. اور بنگلہ دیش اور سارے ملکوں نے تو آپ کو پتہ ہے سارک کو ڈسمینٹل بھی کیا ہے انڈین کے کہنے پہ. تو یہ چیزیں ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے. لیکن کین پی ایم مودی پروٹیکٹ حسینہ واجد امریکہ کے غضب سے؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. تھینک یو.